Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सुमेरा हमीद की तसनीफ़ वली से अफसाना नंबर 5, दो कौड़ी की औरत। ज़हरा ने अपने करीब सरसराहट महसूस की, वही कशमकश जो उसे नींद से बेदार कर दिया करती थी। गैर महसूस कामरान की तरफ देखा जो बज़ाहिर चित सो रहा था, दरअसल जाग रहा था। वो उसके मुतवक्का इरादे के कदमों की चाप सुन सकती थी, शैतान की घंटी की टन टन भी कि उठो, देखो मैदान साफ है, पेश कदमी करो। शैतान के जो हर ममनू अमल को पुरकशिश बनाकर तरगीब के साथ कई तरकीबें सुझा देता है, ऐसी आग भड़का देता है जिसे समंदर भी ठंडा नहीं कर सकते। लेकिन क्या सारा कसूर तरगीब देने वाले का है? चंद सातें गुजरी और कामरान बेआवाज आहिस्तगी से उठा। उसकी तरफ देखा कि वो गहरी नींद सो रही है, जबकि वो भी जाग रही थी। एक छुप कर करे, दूसरा छुप कर देखे, दोनों ही कमाल के अदाकार बन जाते हैं। वो निडर था, लेकिन डरा हुआ। उसके करीब से गुजरकर कमरे और फिर घर से बाहर निकल गया। अपने घर से तीसरे घर का मेन गेट जेब में रखी चाबी से खोलने लगा। उसके पास दोनों घरों की चाबियां हैं, वो दोनों घरों का रखवाला है। रात की एक खूबी कमाल है कि ये बेशुमार ऐब छुपा लेती है, पोशीदा गुनाहों से लबरेज चाल कि ज़ोहरा उसके कदम गिन सकती थी। अपना घर छोड़कर अपने भाई के घर जाने वाला लाउंज से होकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कमरे की तरफ जा रहा है। सीढ़ियों के ऐन सामने बच्चों का कमरा है, उसे बाहर से लॉक कर चुका है। अब सरगोशियां हैं और बेखौफी। ज़ोहरा चित लेटी अंधेरे में घूर रही थी। अब वो फजर के वक्त आएगा या नाश्ते के बाद? ताया अब्बू आप कब आए? कामिल शामिल ताया अब्बू को सोफे पर पड़ा देखकर उस पर कूद जाएंगे। सरप्राइज! ताया अब्बू हंसेंगे। मामा, ताया अब्बू से कहें नाश्ता हमारे साथ करके जाएं। मामा के गीले बाल पुश्त पर फैले हैं, वो इठला रही है जैसे कि मोरनी हो। किचन के दरवाजे के करीब रखे अपने तोते को बार बार बहलाने लगी है। ज़ोहरा ने अपनी नम आंखों को सख्ती से बंद किया और वजू के लिए उठ गई। वॉशरूम के आईने में अपनी उदास आंखों को बेबसी से देखा। वजू के पानी में बेबसी के आंसू शामिल होने लगे। दो चेहरे उसकी नज़रों के सामने एक दूसरे में मदगम हो गए। तीसरा चेहरा आंसू बहाता रहा। अक्सर निसा अपने तोते को साथ लेकर आ जाती थी। अंदाज वही कि सावन की पहली फुहार में पिया मिलन के गीत गाए जाएं। भाभी, आज के लिए मेरे तोते को रख लें, मगर ख्याल रखिएगा बिल्ली की आहट से भी सहम जाता है, चहलें करना भूल जाता है, उल्लू की तरह शक्ल लटक जाती है। आपके घर भी बिल्लियां बहुत आती हैं, हर एक को तो दूध डालने बैठ जाती हैं आप। लोग बाजी का खून पी जाते हैं, ये उफ नहीं करती। सहन में वाइपर लगाती रजिया खुद को जवाब देने से रोक नहीं सकी। ज़ोहरा बदस्तूर पौधों को पानी देती रही। न निसा की सुनी न रजिया की। पानी गमलों से भरकर छलकने लगा, लेकिन वो क्या करती? निसा की मौजूदगी उसे बेरब्त कर दिया करती थी, जैसे उसी ने चोरी की हो। मैं भाई साहब को देखूं, तैयार भी हुए या नहीं, हर बार देर ही कर देते हैं। खनकती मचलती वो अंदर चली गई। पौधों को पानी देकर ज़ोहरा तस्बीह लेकर तख्त पर बैठ गई। रजिया भी अपना काम छोड़कर उसी तख्त के किनारे टिक गई। बाजी, नमाजें वजीफे ही करती रहेंगी या ज़बान से भी कुछ बोलेंगी? ज़्यादा नहीं तो जाहिद भाई को फ़ोन करके कह दें कि इस बला को वापस बुला लें। अच्छी भली थी वहाँ, खुदा जाने मियाँ का भी कितना नाक में दम कर रखा होगा, क्या क्या ना देखा होगा, क्या क्या ना छुपाते होंगे। आप देख लें भाई साहब को, पूछने गई हैं या उन्हें तैयार करने बैठ गई हैं? 5 वक्त अजान होती है, क्या मजाल जो इनके दिलों का शैतान भाग जाए। ज़ोहरा तस्बीह के दाने नहीं, वक्त के लम्हे पढ़ रही थी। निसा अंदर है, एक एक लम्हे का सब्र कर रही थी। उसके मैके में फंक्शन था, भाई साहब की तैयारी देखने आई थी। वार्डरोब खोल कर खड़ी
بھائی صاحب کی پسند کی شرٹ کا پوچھ رہی ہوگی۔ بھائی صاحب قریب جائیں گے، شرٹ کا جائزہ لیں گے، پھر جھک کر دوسری کا، پھر تیسری کا، پھر وہ پرفیوم اسپرے کرے گی، ہاتھ سے بال سنوارے گی۔ کوئی اندر چلا جائے گا تو گھبرائے بغیر کہہ دے گی کہ زاہد کی طرح انہیں بھی کچھ کرنا نہیں آتا، بچے ہی ہیں۔ تیار ہو کر دونوں فنکشن کے لیے نکل جائیں گے۔ واپسی میں دیر ہو جانے پر کامران کو مجبوراً لاؤنج کے صوفے پر سونا پڑے گا۔ کبھی وہ بھی سونا تھی، چاندی تھی، ہنستی کھیلتی تھی، آج کل صرف بے چین رہتی تھی۔ اس کے لمبے بالوں کی چوٹی کمر پر بے دم پڑی رہتی تھی۔ کامران بھول ہی چکا تھا کہ اس گھر میں ایک عورت اس کی بیوی کے طور پر رہتی ہے، جس نے آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی وہ بہت کچھ دیکھ چکی ہے۔ سامنے سے کچھ نہیں سنا، پھر بھی بہت کچھ سن چکی ہے، بلکہ وہ ہر سرگوشی سن چکی ہے۔ اسی لیے اس کے آشیانے کی ہر چیز بے راہ روی کے سوگ میں لپٹ چکی ہے۔ کہتے ہیں گناہ کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے، جو مبتلا ہوتا ہے اسے اچھی لگتی ہے، جو دور ہوتا ہے اسے گھن آتی ہے۔ زہرا کو گھن آتی تھی۔ گھر کے ساتھ والا پلاٹ خالی تھا۔ جب تک زاہد نے ارادہ ظاہر کیا وہ سیل ہو گیا، ایسے تیسرا پلاٹ خریدنا پڑا۔ 3 سال پہلے نسا اپنے دونوں بیٹوں کامل اور شامل کے ساتھ آئی تھی۔ بھائی صاحب کرتی، اپنے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں فرمائشیں کرتی ہوئی۔ کچن کس طرف ہوگا، الماریاں کیسی ہوں گی، لان کتنا بڑا چاہیے، بھائی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتی رہتی۔ انہی کے ساتھ جا کر مٹیریل پسند کر لیتی تھی۔ پھر گھر کی سیٹنگ ہونے لگی، فرنیچر آنے لگا، پردے لگے، پھول پودے آئے۔ شروع میں کامران بیزار رہتے تھے کہ ہر جگہ نسا کا کیا کام ہے، زاہد نے اسے بہت آزادی دے دی ہے۔ پھر وہ خود نسا کو آواز دینے لگے کہ چلو بھائی، ڈائننگ ٹیبل کی فنیشنگ تمام ہو چکی ہے، چل کر دیکھ لو، کوئی نقص ہو تو بتا دینا، ورک شاپ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زہرا شوخ عورتوں کو جانتی تھی، لیکن نسا جیسی عورت سے پہلی بار مل رہی تھی۔ زبان سے بھائی صاحب کہتی ہیں اور دل میں بال رکھتی ہیں۔ آزاد خیالی بری نہیں، اس کی آڑ میں بے حیائی بری ہے۔ گھر بن گیا تو چند ہفتوں کے لیے زاہد بھی آ گیا تھا۔ رضیہ دونوں میاں بیوی کی مثالی محبت دیکھ کر حیران پریشان رہ گئی۔ زاہد نسا کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا، ہنستے کھیلتے ان کے دن تمام ہوتے تھے۔ زہرا باجی، یہ عورت آپ کے وارے کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، آسمان سے تارے مرد ایسی ہی عورتوں کے لیے توڑ کر لاتے ہیں، یہ سب کو خوش رکھنا جانتی ہیں۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن زاہد بھائی ان کے خلاف ایک بات نہیں سنیں گے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تب بھی یہ عورت کوئی نہ کوئی عجوبہ بنا دے گی، پکڑ نہیں دے گی۔ زہرا ان دونوں کی دبی دبی مسکان دیکھ لیتی تو لگتا اس کا وہم ہے۔ ان وہموں پر یقین کر لیا تو سخت گناہ ہوگا۔ زاہد چلا گیا تو وہ راتوں کو فون کرتی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کامران فون سنتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ کہہ رہی ہے کسی کے دیوار پھلانگنے کی آواز سنی ہے، تم سو جانا، دیکھ بھال کر میں لاؤنج میں سو جاؤں گا۔ ورنہ زاہد کی کال آ جاتی۔ نسا سے کہا ہے ڈر لگتا ہے تو آپ کے پاس آ جایا کرے، لیکن سنتی نہیں ہے۔ بھائی صاحب سے کہیں جا کر دیکھ آئیں۔ وہ بھی فوراً کامران کو اٹھاتی کہ جا کر دیکھیں، نسا کو فون کر کے الگ تسلی دیتی۔ باہر والوں کے لیے پاکستان میں رہنا آسان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں بھابھی کو اپنے پاس سلا لیا کرو، بات تو ایک ہی ہوئی، ہم دونوں ہی عورتیں ہیں۔ میں کیسے بھائی آ کر رہنے لگے تو اس کے سارے خوف جاتے رہے۔ زاہد نے سارے خاندان کو پریشان کر رکھا ہے، بھائی صاحب ہیں نا، جب چاہے بلا لو۔ پھر بھی میں کیسے کوئی نہ کوئی آ جاتا، ہر کوئی چلا آتا ہے یہ کہہ کر کہ نسا اکیلی ہے۔ کس نے کہا میں اکیلی ہوں؟ عاجز آ گئی ہوں میں ان مہمان نوازیوں سے۔ بھائی صاحب آپ زاہد کو منع کر دیں، کیا اکیلی اکیلی کی رٹ لگا رکھی ہے، آپ سب ہیں نا۔ نسا باجی آپ پہلی عورت ہیں جو میکے والوں کی مہمان نوازیوں سے تنگ ہیں۔ سبزی بناتی رضیہ نے کیسے جتا دیا تھا۔ نسا نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ اپنے مطلب کا سنتی تھی۔ زہرا بچوں کو سپارے کا سبق دے رہی تھی۔ بھائی صاحب اخبار پڑھنا چاہ رہے تھے، نسا انہی کے قریب کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ ہاں پیش وہ کامل اس سے سبق پوچھ رہا تھا۔ سدرا سپارہ گود میں رکھے ناخن چبا رہی تھی۔ تائی امی،
ہاں پیش او تائی امی، کامل مسلسل پوچھ رہا تھا۔ تائی امی اخبار کے پیچھے ہونے والے واقعے کو دیکھ رہی تھیں۔ دونوں ایک ہی خبر پڑھ رہے تھے، دونوں کا ہاتھ ایک ہی خبر پر تھا۔ ہو، سدرا نے بتا دیا تھا۔ زہرا کی انگلیاں تسبیح پر جامد ہو گئیں، وہ مکمل طور پر اجڑ گئی۔ اس نے اپنی حیثیت کو معمولی پایا جبکہ اس کے حسن میں کئی چاند تھے، لمبے بال، دراز قد، دودیا رنگت اور روشن روشن آنکھیں۔ وہ خاندان کی خوبصورت بہوؤں میں شمار ہوتی تھی، ساس کی پسندیدہ بہو بھی تھی۔ زاہد نے نسا سے پسند کی شادی کی تھی، ساس سسر کی مرضی نہیں تھی لیکن وہ خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ نسا کا بھوت زاہد کے سر چڑھ گیا تھا۔ نسا کبھی خاندان کی بڑی بوڑھیوں کی ناک پر نہیں چڑھی تھی، ہر دانا و بینا اسے دیکھ کر نظریں سمیٹ لیتا تھا۔ پھر ایسا کیا تھا؟ کتنی بار وہ اپنا جائزہ لے چکی تھی کہ آخر کمی کہاں ہے؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر زہرا اپنے وہ نقص ڈھونڈتی تھی جس پر کامران نے راہیں بدل لی تھیں۔ لمبے سیاہ بال کبھی آگے رکھ کر دیکھتی، کبھی پیچھے، کبھی گھوم کر جائزہ لیتی، کبھی چپ کھڑی خود کو گھورتی رہتی۔ ایسا کیا ہوتا ہے جو دل میں سما جاتا ہے؟ صورت شکل، صورت سیرت دونوں تھیں اس کے پاس۔ کبھی اسے بھی نسا پسند تھی، دونوں میں اچھی دوستی تھی۔ اسے نسا کے ساتھ باتیں کرنا، خاندان کی تقریبات میں شریک ہونا، بازار جانا پسند تھا۔ بازار جاتے ہی وہ چھا جاتی تھی۔ دنوں میں اس نے بہت ساری اہم اور کارآمد دکانیں دریافت کر لی تھیں، ان کے خواص ازبر کر لیے تھے۔ اچرا بازار کے رش میں وہ اسی تمکنت سے چلتی کہ اسے دیکھنے والے راستہ چھوڑ دیتے۔ وہ ہر دکان میں ایسے جاتی جیسے دکان کا افتتاح کرنے آئی ہو۔ وہ باقاعدہ استقبال کی توقع رکھتی تھی۔ وہ نسا تھی، زہرا نہیں۔ وہ دکان کی ساری بہترین چیزیں اپنے سامنے حاضر کروا لیتی۔ دکاندار جی حضوری کرتے کہ جب وہ رخصت ہوتی تو دکاندار پر اپنی چھاپ چھوڑ چکی ہوتی۔ وہ ان ہزاروں خریداروں میں سے نہیں تھی جو آتے جاتے رہتے ہیں، وہ ان میں سے تھی جو سالوں بعد بھی آتے ہیں تو پہچان لیے جاتے ہیں۔ آج چکن کڑھائی اور تندوری روٹی بناتے ہیں، مزہ آئے گا رات کے کھانے میں۔ کھانا وہ کچھ پکاتی، اس کا ذکر اور اہتمام دعوت عظیم کے انداز میں کرتی تھی۔ وہ ہر چیز سے لطف کشید کرتی، بس جو کرتی اس کی بولی چڑھا کر رکھتی۔ میں ابھی میں تو بس کھانا ہی۔ کامران فون پر تھے، ان کے جملے درمیان میں اچکے جا رہے تھے۔ پھر وہ اس کی طرف گھوم گئی۔ نسا کہہ رہی ہے کچھ خاص پکایا ہے، جا کر دیکھیں تو صحیح۔ تم کھلاؤ بچوں کو، میں آتا ہوں ابھی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا تک کامران چھوڑ کر چلے جاتے۔ وہ خاص کیا صرف بھائی صاحب کے لیے ہے، ان کی بیوی نہیں کھا سکتی؟ رضیہ منہ بنا کر کہتی۔ پہلے یہ رضیہ بھی نسا کے قدردانوں میں سے ایک تھی۔ یہ بڑے بڑے گلاس بھر بھر کر شیک دیتی ہیں نسا باجی، جس چیز پر ہاتھ رکھوں قسم سے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں۔ نسا کی کیا بات تھی، وہ گھر سے لے کر حد نظر تک سب کو اپنا گرویدہ بنا کر چھوڑتی تھی۔ لب و لہجہ، مٹھاس سے تر، بات چیت کے دوران گال یا ٹھوڑی پر ہاتھ سے پیار۔ کیا انسان، کیا جانور، وہ سب کو پالتو بنانے کا ہنر جانتی تھی۔ اسے ہر شخص درکار تھا۔ وہ دنوں نہیں لمحوں میں قربت پیدا کر لیتی تھی۔ بہت حسرت تھی ان عورتوں کو دیکھنے کی جو تخت و تاج تہو بالا کر دیتی ہیں، جو اشاروں کے ناچ میں طاق ہوتی ہیں۔ پوری ہو گئی حسرت، اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا۔ رضیہ کہہ رہی تھی، جو کبھی نسا کے لیے چندہ سونا تھی لیکن پھر وہ لاڈ پیار جاتا رہا۔ رضیہ اچھا کام کرتی ہے لیکن ادھر کی ادھر کرنے والوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ کل آپ کی اور بھائی صاحب کی کسی تکرار کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں نے اپنے لیے دوسری کام والی کا انتظام کر لیا ہے۔ رضیہ حیرت سے اپنی نسا باجی کو دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے تنزن جتا دیا تھا کہ پہلی بار بھائی جان اور زہرا باجی میں لڑائی ہوئی ہے۔ نسا سمجھدار تھی، سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس لڑائی کی وجہ بھی رضیہ ہی بنی تھی۔ جو کچھ نسا کے گھر میں دیکھ رہی تھی سب زہرا کو بتا دیتی تھی کہ آپ کا نمک کھایا ہے اور چپ نہیں رہ سکتی۔ نسا کو غصہ تھا کہ اتنا کھا کر بھی رضیہ اس کی نہیں بنی۔
رضیہ کو البتہ ایسی 100 نمک حرامیاں منظور تھیں۔ نسا کو اس تک کی فکر نہیں تھی کہ بات زہرا کے کانوں میں پہنچ چکی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جب چاہے اپنی مرضی کے رنگ اوڑھ سکتی ہے، جسے چاہے جھکا سکتی ہے۔ وہ ایسی دیوی تھی۔ کیا کسی دیوی کی پوجا کا حق صرف ایک ہی پجاری کو ہوتا ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ بہت سی راتوں کی طرح ایک بار پھر کامران اس کے قریب سے گزر کر جانے لگے تو زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیسے انسان ہو تم؟ میں تمہارے لیے ہدایت کی دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئی ہوں اور تم ہو کہ تھکتے ہی نہیں ہو۔ کیوں حلال چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہو؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ پتا نہیں کیا الٹا سیدھا ہانک رہی ہو۔ آئے دن کا تمہارا یہی مسئلہ ہے۔ لمبی عبادتوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ خود کو ولی سمجھنے لگی ہو۔ کامران کے لیے یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ پہلے وہ ڈر گیا اور پھر الٹا اس پر چڑھ دوڑا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ کون ہے؟ وہ زاہد کی بیوی ہے، تمہارے بھائی کی بیوی۔ بند کرو اپنی بکواس پاگل عورت۔ پھر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں جتنی بھی وضاحتیں دوں گا تم شک ہی کرو گی۔ کوئی فطور گھس گیا ہے دماغ میں۔ دو وضاحت بتاؤ، تمہارا رات کے اس وقت اپنے بھائی کے گھر میں کیا کام ہوتا ہے؟ زبان سنبھال کر بکواس کرو ورنہ یہ زبان کھینچ لوں گا۔ میری نرمی کا بہت فائدہ اٹھا لیا ہے تم نے۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ زہرا کی سانس تنگ پڑنے لگی۔ کامران اس کا شوہر، جس پر کبھی خواب میں بھی شک نہیں کیا جا سکتا تھا، اب وہ رات کا چور تھا۔ پتہ نہیں انسان کے نفس کے وہ کون سے سوراخ ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ وقت اور موقع ملتے ہی ان میں سے گناہ آلود سیال کیوں رسنے لگتا ہے۔ وہ جس کے بارے میں کہتے ہیں دوزخیوں کا مشروب ہوگا، اس رستے ہوئے محلول کو شاید فرشتے جمع کر رہے ہیں۔ پھر وقت سزا کہیں گے، لے پی، یہ تیرے ہی گناہ سے جمع کیا گیا ہے۔ اس کے لیے وہی وحشت بھرے دن اور اذیت بھری راتیں تھیں۔ وہ رات دن کے اس کھیل سے اتنی تکلیف میں تھی کہ اکثر دیواروں سے ٹکریں مارتی تھی، آنکھیں چھلک چھلک جاتی تھیں۔ کسے بتاتی؟ دونوں طرف سے اپنی ہی عزت گنواتی۔ بچے کیا سوچتے، خاندان والے کتنی باتیں کرتے، ابھی صرف وہ جانتی ہے، پھر سارا زمانہ جان جائے گا۔ بچے اتنے سمجھدار ہو چکے ہیں کہ بہت سی باتوں کو سمجھنے لگے ہیں۔ شام کی چائے پیتے ہوئے کامران کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے ایک تیز نظر زہرا پر ڈالی۔ سوچ کی چند لکیریں اس کی پیشانی پر ابھری، لیکن یہ چند لمحوں کا معاملہ رہا۔ وہ پھر سے چائے کی چسکیاں لیتے اخبار پڑھنے لگا۔ ہو بہو نساء والا انداز۔ اپنے چہرے پر اپنی مرضی کے رنگ رکھتے ہیں اور دوسروں کے جسموں سے خون نچوڑ لیتے ہیں۔ کامل اور شامل کئی بار کمرے کے لاک کا رونا رو چکے تھے کہ آخر کون کمرے کو باہر سے لاک کر دیتا ہے۔ شامل اکثر رات کو ڈر جاتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اگر کبھی بارش ہو تو وہ چیخنے لگتا ہے، دروازہ کھول کر اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے۔ ماما کہتی ہیں مجھے ٹھیک سے دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ آپ بتائیں تائی امی، اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کیا میں دروازہ نہیں کھول سکتا؟ اکثر دروازے نہیں کھلتے بیٹا، تم تو بچے ہو، مجھ سے بھی نہیں کھلتے، بے بسی سے کہتی۔ اسے مستقل روگ نے جکڑ لیا تھا۔ گھنٹوں بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی رہتی تھی۔ اس کی عبادت بھی انتشار کا شکار تھی۔ رکوع سجدے آدھے ادھورے تھے، کبھی 2 کی جگہ 3 سجدے کر لیتی۔ ٹیرس کی طرف کھڑی ہوتی تو نسا کے گھر کی طرف منہ کر کے پھونکے مارتی کہ اکثر اسے گمان ہوتا گھر نے چلنا شروع کر دیا ہے یا وہ زلزلے کی زد میں ہے، زمین میں دھنس جائے گا۔ اس وقت اسے یقین ہو جاتا کہ وہ پاگل ہو چکی ہے۔ کامران تو اب بچوں کے سامنے کہنے لگا تھا کہ تمہاری ماں کا دماغ چل گیا ہے، دماغ بہک چکا ہوگا، لیکن دل ابھی بھی صابر تھا، ورنہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ خاندان والے کبھی نسا کی شکل نہ دیکھتے۔ زاہد نسا کو یا کامران کو بتاتا رہا ہو تو الگ بات تھی، لیکن جب وہ واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ وہاں کتنا بیمار رہا تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا کہ میں بیمار تھا، واپس آنا چاہتا تھا، لیکن نسا نے آنے نہیں دیا۔ یہ قرض چکانا ہے، وہ قرض دینا ہے۔ زہرا کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔
وہ اپنی جان سے جا رہا تھا، اسے قرضوں کی پڑی تھی۔ زاہد کے آنے سے سکون تو ہوا تھا، لیکن وہ دن بدن بستر سے لگتا جا رہا تھا۔ وہ زاہد کی صحت یابی کے لیے دن رات دعائیں کرتی تھی، لیکن ایک دھڑکا بھی لگا رہتا تھا۔ زہرہ جاگ رہی تھی، کامران بھی جاگ رہا تھا۔ اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ کر آفس کا کام دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ جاننا بھی چاہتی تو جان نہ سکتی کہ وہ بھائی کی موت کے سوگ میں ہے یا اس کی پیٹھ پیچھے آنکھ مچولی کھیلنے کے پچھتاوے میں۔ کچھ دنوں میں نسا کی عدت ختم ہو جائے گی۔ آج سے پہلے کبھی زہرہ نے اتنی مستحکم آواز میں کامران سے بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنے کام کے ساتھ مصروف رہا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے میکے جائے گی، پھر واپس آ جائے گی۔ وہ بدستور اپنا کام کرتا رہا، جیسے نسا کی نہیں کسی کام والی کی بات کی جا رہی ہو۔ اس کے ماں باپ یہیں موجود ہیں۔ عدت ختم ہونے سے پہلے ہی آپ ان سے بات کر لیں۔ کیسی بات؟ وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے پورا اس کی طرف گھوم گیا، پیشانی پر بل سمٹ آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کیا بات۔ نسا سے نکاح کی بات، آرام سے کہا۔ تایا جان نے کہا ہے؟ وہ غرایا۔ وہ کیوں کہیں گے جب میں کہہ رہی ہوں؟ میں اس کی اجازت دیتی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ بات تم نے کسی بڑے کے کان میں ڈالی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ میں گھر میں رہ کر بھی بے گھر ہی تھی، اس نے پہلی بار جتا دیا۔ وہ اسے گھورنے لگا۔ وہ حیران اپنے شوہر کی شکل دیکھ رہی تھی کہ وہی انسان ہے جو راتوں کو چھپ کر دبے پاؤں نسا کے گھر جاتا تھا۔ تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا کامران، یہ پچھلے دروازے والا کھیل میں مزید برداشت نہیں کروں گی۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی؟ میں نے تمہارے قدموں میں اپنا سر تک رکھ دیا تھا، لیکن تم باز نہیں آئے۔ زاہد کی اتنی ہی زندگی تھی، اس کے بچوں کو سہارا چاہیے۔ نسا ویسے ہی تمہیں پسند ہے، میں ابا جی اور تایا جی سے بات کرتی ہوں۔ تیش سے کامران لرزنے لگا، جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا ہو۔ تم نکاح کرواؤ گی میرا، وہ بھی اس 2 کوڑی کی عورت سے؟ اس بد کردار ذلیل عورت کے ساتھ میں شرعی تعلق بناؤں گا؟ وہ اس گھر تک ہی ٹھیک ہے۔ سنا تم نے؟ وہ اس گھر تک ہی ٹھیک ہے۔ میرا نام اتنا بے وقت نہیں ہے کہ اس کے نام کے ساتھ جوڑ لوں۔ کامران غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا۔ اس نے تو صرف یہ سنا، 2 کوڑی کا سمجھا ہے مجھے، جو اس بد کردار 2 کوڑی بد کردار۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ 2 کوڑی کی تھی جو اس جیسے بد کردار مرد کے ساتھ، اس جیسے کے ساتھ